बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुश्ताक अहमद साहिवाल मेंढकुमरी पंजाब पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी आज की वीडियो का जो अनवान है वो कुश्ता शिंगरफ बिछ नाक वाला है कि बिछ नाक वाला। और सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को इस कोरोना मर्ज़ से महफूज रखे और हमेशा जो है हर आदमी को खुश रखे। तो अब मैं आता हूँ इस वीडियो की तरफ कि ये वीडियो जो है ये खालस जो है देसी अज्जा पर मुश्तमिल है। मेरे पहले जो वीडियो इसके शिंगरफ के कुश्ता शिंगरफ के पहले जो दो मैंने वीडियो दिए थे वो अल्लाह के फ़ज़ल से काफ़ी मकबूल हुए और मुझे बहुत से दोस्तों ने फ़ोन किया कि कोई एक और शिंगरफ की वीडियो दें जो अच्छी किस्म की हो तो और उसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा हो। तो इसलिए मैं ये वीडियो जो है वो कुश्ता शिंगरफ बिछनाक वाला बना रहा हूँ। तो इसका बनाने का तरीका और इसका इस्तेमाल और इसको जो है कितनी मकदार में खाना है, इन सब चीज़ों की और इसके फ़वाइद क्या है, इन सब की मैं वजाहत करता हूँ। इसकी जो खुराक है वो एक चावल है। एक खुराक चावल जो है वो देसी घी के साथ इस्तेमाल, दूध में घी मिलाकर इस्तेमाल करना है। खाने के आधा घंटा बाद, सुबह नाश्ता जब कर लें, नाश्ते के आधा घंटा बाद तो एक चावल जो है वो इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह जब एक दो दिन ही इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो ये अपना असर जो है वो दिखाएगी। और दोबारा बनाने का मकसद मैंने आपको बता दिया है। और इसका मजाज जो है वो गर्म और खुश्क दूसरे दर्जे में है कि इसके अंदर जो है वो गर्मी भी दूसरे दर्जे में है और खुश्की भी जो है वो दूसरे दर्जे में पाई जाती है। और ये मुख्तलिफ़ अज्जा पर मुश्तमिल होता है। गंधक, मंसल, पारा और वर्किया इसके बुनियादी अज्जा हैं। इनसे ये इसको मसनूई तौर पर तैयार करते हैं। ये कुदरती नहीं मिलता, ये मसनूई मिलता है, मसनूई तौर पर तैयार करते हैं। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो इसके फ़ायदों में जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान का जो अज़ा है उसको ये समझे कि लोहे की लाठ बना देता है, मजबूत कर देता है। और पट्ठे जो हैं वो उनको बहुत ही ताकत देता है। जिस्म के तमाम पट्ठे जितने भी अज़लात हैं उनको ये इंतहा दर्जे की ताकत देता है। टाइमिंग इसमें बेशुमार है और सूरत अंजाल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और बूढ़े लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो और शुगर वाले मरीज़ जिन पर कोई दवाई असर ना करती हो, और इंशाअल्लाह ये दवाई जो है कुश्ता शिंगरफ जो है ये इसके बड़े फ़ायदे हैं। मगर जिस्म में कुछ ना कुछ जो है वो बूढ़े आदमी का जिस्म में कुछ ना कुछ हरारत भी होनी चाहिए और रतूबत भी होनी चाहिए, फिर इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये ना मर्द को मर्द बना देता है। कितना भी कमज़ोर आदमी हो तो अल्लाह के फ़ज़ल से जब वो चंद दिन इस्तेमाल करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। मजलूक जो है जो अपने हाथों से अपने आप का सत्यानाश कर देते हैं, और लवातत वाले आदमी जो है कि वो अपनी बदफेली की वजह से जो है वो अपना दिल, अज़ाए रईसा वगैरह सब ख़राब कर लेते हैं, तो ये उनके पट्ठों को जो है ये बहुत अच्छा जो है उनके पट्ठों पर असरअंदाज होता है और उनके पट्ठों को जो है वो ताकतवर बनाता है। वक्त ख़ास पर बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि ढीलापन हो जाता है, तो ये जब चंद दिन इस्तेमाल करेंगे तो ये नक्स जो है वो जिस्म में नहीं रहेगा। और कमज़ोर आदमियों के लिए ये जो है वो बहुत ताकतवर ये कुश्ता शिंगरफ बिछनाक वाला है। तो इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अब मैं कुछ फ़ायदे जो हैं वो बाकी जिस्म में के जो अज़ा उन पर जिस तरह ये असरअंदाज होता है उनकी भी वजाहत करता हूँ। कि फालज जो होता है, कि फालज जो बाएं जानब होता है, कि बाएं जानब जब फालज हो जाए तो ये उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक करता है। क्योंकि ऐसा मरीज़ भी जो है वो पट्ठों ही की कमज़ोरी उसके जिस्म के अंदर होती है।
جسم کے اندر جو سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر فالج کا اثر جو ہے اس طرف ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے جن کے موڑوں میں درد رہتا ہے، موڑوں میں خلا پڑ جاتا ہے، موڑوں کے اندر جو ڈسک ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، زیادہ تذابیت کی وجہ سے وہ خشک ہو جاتی ہے، اور کیونکہ جسم کے اندر جو ہے وہ خشکی اور سردی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ خشک ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے آدمی کی کبھی بعض لوگوں کی دائیں ٹانگ میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور بعض کو جو ہے جب سردی زیادہ ہو جائے تو بائیں ٹانگ میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے، کچھ کے کندھوں میں شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے ان کی کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جب کمر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو آدمی کو اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی سب وجہ ہوتی ہے زیادہ تذابیت، کہ وہ لوگ جو ترشی والی چیزیں یا گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ خشکی سردی آ جاتی ہے، سردی خشکی کی وجہ سے ڈسک جو ہے وہ اندر جو پلیٹ ہوتی ہے موڑوں کے درمیان وہ خشک ہو جاتی ہے، تو وہ اسی کو یہ خلا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل سے جب آپ اس دوا کو کشتہ شنگرف کو بچناک والا استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے اللہ کے فضل سے جو ہے وہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، تو آدمی کی درد جو ہے وہ چند دنوں میں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسے جو ہے آپریشن نہیں کروانا پڑتا، کیونکہ آپریشن سے آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اگر یہ کچھ دیر آدمی یہ کشتہ جو ہے کشتہ شنگرف چند دن استعمال کر لے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل طور پر شفا ہو جاتی ہے۔ اور بوڑھے آدمی جن کے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، کیونکہ بڑھاپا جو ہے اس کے اپنے ایک قدرتی اثرات ہوتے ہیں، تو ان قدرتی اثرات کی وجہ سے جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ کیونکہ کمزوری آ جاتی ہے، تو کمزوری آنے کی وجہ سے جو ہے اس کے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کے فضل سے اس کا بھی کامیاب علاج ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آج کل جو کرونا کا جو مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا بھی اللہ کے فضل سے اگر آپ کو اس کشتہ شنگرف بچناک والے کو کشتہ بارہ سنگھا کے ساتھ ملا کر استعمال کریں گے تو جیسا کہ پہلے میں نے کرونا کی ویڈیو دی تھی اس میں بھی میں نے بتایا تھا، تو اگر آپ اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو جو صحت مند آدمی ہے وہ حفاظتی تدابیر کے طور پر اگر چند دن استعمال کر لے، یا کوئی مریض جو ہے اگر اس کے ساتھ استعمال کر لے کشتہ بارہ سنگھا کے ساتھ، اور تو اللہ کے فضل سے اس کو جو ہے وہ بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جو حفظ ما تقدم کے طور پر استعمال کرنا چاہے آدمی تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب جگر آدمی کا جو ہے جگر کی حرارت بڑھے گی تو جسم کے اندر جو ہے جو خشکی اور سردی اور تری اور خشکی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، بلغم جو ہے اس کا اخراج ہونا شروع ہو جائے گا، تو آدمی جو ہے اس کے پھپھڑے جو ہے وہ بلغم سے خالی ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، تو اس کو سانس لینے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ جسم میں قوت مدافعت بہت زیادہ بڑھاتا ہے، کیونکہ یہ جگر کو طاقت دیتا ہے، جگر کے اندر صفرا کی مقدار کو یہ بڑھاتا ہے، اور جسم کے اندر جو امیونٹی ہے کہ قوت مدافعت جو بیماریوں کے خلاف جو ہوتی ہے اس کو یہ طاقتور کرتا ہے۔ تو آدمی کے اندر جب امیونٹی بڑھ جاتی ہے تو پھر اس پر یہ وائرس جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا، خواہ کسی قسم کا بھی وائرس ہو، تمام قسم کے جتنے بھی وائرس ہیں سمجھے کہ ان کے خلاف یہ جسم میں قوت مدافعت، قوت برداشت اس کو یہ بڑھاتا ہے، تو آدمی پر جلدی یہ چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو کشتہ بارہ سنگھا بھی آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں کہ وہ پہلے جو میں نے کرونا کی ویڈیو دی تھی اس میں جو تھا وہ میں نے اس کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کھرل کیا تھا، باقی جو ہے وہ کھرل نہیں کیے تھے، وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو اللہ کے فضل سے وہ بھی بہت اچھا جو ہے وہ بنا ہے۔ نمردی میں جو آدمی کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پٹھوں کی سردی ہی کی وجہ سے آدمی میں نمردی آتی ہے،
تو یہ جو ہے جب یہ مسئلہ آدمی میں پیدا ہو جاتا ہے، خون جو ہے وہ بلغم کی وجہ سے گاڑھا ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے جن کے جسم کے اندر خشکی ہوتی ہے تو ان میں جو ہے صدا کا جو مادہ ہوتا ہے، تو صدا کے مادے کی وجہ سے جو ہے وہ خون گاڑھا ہو جاتا ہے، تو جسم کے جو باریک شریانیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے غذا جو ہے وہ اعضاء تک نہیں پہنچتی، کیونکہ خون جو گاڑھا ہوتا ہے تو پھر جب اعضاء کو جو ہے خوراک نہیں پہنچے گی تو وہ کس طرح اس کے اندر جو ہے وہ طاقت آئے گی۔ تو آدمی اگر اس دوا کو استعمال کرے گا تو اللہ کے فضل سے خون جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا، پتلا ہو کر جو ہے جسم کے تمام اعضاء تک جو ہے وہ خون پہنچے گا، کیونکہ اصل غذا انسان کے جسم میں جو اعضاء تک جو پہنچتی ہے وہ خون کے اندر ہی شامل ہوتی ہے، وہ خون جو ہے وہ اس کو سپلائی دیتا ہے، تو جب وہ پتلا ہو کر باریک اور عروق شعریہ تک کا خون جائے گا تو اعضاء کو جو ہے وہ طاقت مل جائے گی، تو اور اس کی قوت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی۔ تو کیونکہ جب تک باریک شریانوں میں خون نہیں پہنچے گا تو اس وقت تک خواہ جتنی مرضی قیمتی چیزیں کھاتے رہیں، کستوری کھاتے رہیں، عنبر کھاتے رہیں، زعفران اور دوسری جتنی بھی یہ چیزیں استعمال کر لیں، یہ سب فضول ہیں۔ تو جب تک آپ خون کو پتلا نہیں کریں گے، اس کے اندر سے ان مادوں کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ نمردی جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو یہ کشتہ شگرف جو بچھناک والا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو انشاءاللہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے جو میں نے خواص اس کے بتائے ہیں، یہ اپنے خواص میں جو ہے وہ مکمل ہے۔ تو ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو خواص بتائے ہیں انشاءاللہ یہ کشتہ جو ہے اس پر پورا اترتا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور لائک اور شیئر کریں اور گھنٹی والے نشان کو بھی دبا دیں، تاکہ جب میں نئی ویڈیو جو ہے وہ آگے دوں تو آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ تو اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں یہ کشتہ جو ہے وہ کن اجزاء پر مشتمل ہے، تو اس کی ان اجزاء کی مکمل آپ کو کتنا وزن لینا ہے، ان سب چیزوں کی وضاحت کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے بناتے ہیں، اور پھر جو کشتہ جو ہے اس کو آگ دینے کے بعد پھر دکھاؤں گا یہ کس کلر میں بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ بہت ہی اچھا کشتہ ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کشتہ شگرف جو ہے اس میں جو اجزاء استعمال کرنے ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں شگرف لینا ہے، اچھی قسم کا آپ شگرف لیں کہ جو زیادہ چمکدار ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ پارے کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو۔ جو ہلکے تھوڑی چمک والا شگرف آپ نے نہیں لینا، تو وہ شگرف لے لیں۔ تو اس میں آپ مقدار شگرف کی جو ہے وہ 50 گرام سے لے کر 80 گرام تک جو ہے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر آپ نے میٹھا تیلیہ لینا ہے، وہ تیلیہ کو دکھاؤ، وہ تیلیہ میٹھا تیلیہ یا بچھناک جسے کہتے ہیں، بچھناک کا لفظ میں نے بولا ہے، یہ اس طرح کی یہ گنڈیاں ہوتی ہیں، یہ انتہا قسم کی جو ہے وہ زہریلی ہوتی ہیں، ہے تو یہ جڑی بوٹی مگر یہ بہت ہی زیادہ زہریلی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو جب آپ نے استعمال کرنا ہے کشتے کے لیے بھی یا کھانے کے لیے بھی، تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے مدبر کرنا ہے، کیونکہ اس کی گرمی اور خشکی جو ہے وہ چوتھے درجے میں ہوتی ہے، کہ اس میں گرمی جو ہے وہ بھی انتہا درجے کی اور خشکی جو ہے وہ بھی انتہا درجے کی ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ لازماً مدبر کرنا چاہیے۔ تو مدبر کرنے سے اس کے اندر جو موذی اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور کھانے کے قابل اور استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اتنے خواص ہیں، اتنے اس کے فائدے ہیں کہ شاید ہی جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہیں ان سب میں میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک سردار بوٹی ہے، کہ اس کے بہت فائدے ہیں۔ تو اس کی آگے میں جو ہے وہ آپ کو ایک ویڈیو بھی بنا کر دکھاؤں گا بچھناک کے فائدے کی اور اس کو مدبر کرنے کے طریقے کی۔
جس طرح سے عام لوگ مدبر کرتے ہیں اس سے ہٹ کر جو مدبر کرنے کا طریقہ ہے وہ چند دن میں جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ویڈیو پیش کروں گا۔ تو یہ آپ نے لینا ہے 100 گرام مدبر کیا ہوا۔ تو جب اس کو مدبر کر لیتے ہیں تو پھر اس کو کوٹ کر اس کے اندر جو ہے وہ انڈوں کی زردیاں 10 انڈوں کی زردیاں ملانی ہیں۔ تو 10 زردیاں ملا کر جو ہے پھر اس کو جب اچھی طرح سے آپ کوٹ لیں، گوندھ لیں، تو پھر شنگرف جو ہے یہ میں نے کشتہ شنگرف کو جو ہے بند کر کے کہ اسی طرح جو ہے بچھنا کے اندر زردیاں ڈالی، اس کو جو ہے اس کا نقدہ بنایا۔ نقدہ بنانے کے بعد یہ ٹکیا کی شکل میں جو میں نے اس کے گولے سے بنائے، اس کے اندر شنگرف کی ڈلیاں رکھی ہوئی ہیں 3، یہ 3 ہی جو گولے ہیں اور 3 ہی اس کے اندر جو شنگرف کی ڈلیاں ہیں۔ تو اس طرح آپ نے شنگرف کے اوپر اس کو چڑھانا ہے۔ پھر اس کو چڑھانے کے بعد جو ہے پھر آپ نے بلاوے لینے ہیں 2 کلو۔ یہ بلاوے جو ہیں یہ بھی بہت زہریلے ہوتے ہیں، تو یہ 2 کلو آپ نے لینے ہیں۔ آدھے کڑائی کے اندر بلاوے نیچے رکھیں اور درمیان میں جو ہے یہ شنگرف کی ڈلیاں جو میں نے میٹھا تیلیاں میں بند کی ہوئی ہیں ان کو رکھنا ہے۔ اس کے اوپر باقی بلاوے جو ہے وہ ڈال دینے ہیں۔ پھر اس کو جو ہے وہ چولہے پر رکھنا۔ چولہے پر رکھنے کے بعد جب نیچے سے آگ جلائیں گے اس سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا۔ جب یہ دھواں نکلے تو اس دھوئیں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہ بلاوے اتنے زہریلے ہیں کہ اگر جسم کے کسی حصے کو اس کا دھواں چھو جائے تو فوراً جسم پر جو ہے وہ الرجی شروع ہو جاتی ہے، شدید قسم کی خارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جب آپ دوائی بنانا شروع کریں تو اس کے لیے سب سے یہ کریں کہ یہ میٹھا تیل جو ہے تلوں کا تیل یا السی کا تیل لے کر تھوڑا تھوڑا جسم پر لگا لیں، کہ جتنے جسم کے حصے ننگے ہونے پر لگا لیں تاکہ جسم پر جو ہے وہ اثر نہ ہو، اور اینک کا استعمال کریں تاکہ آنکھوں میں دھواں نہ پڑے، اور چہرے کو جو ہے جب اس کے قریب جانا ہو تو چہرے کو اچھی طرح سے ڈانپ کر جائیں، کیونکہ یہ اتنی قسم کی شدید قسم کی الرجی پیدا کرتا ہے کہ آدمی جو ہے کھجا کھجا کے تنگ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس کو جب اس کڑائی کے اندر رکھ کر چولہے پر رکھیں گے تو چولہے پر رکھتے وقت جب اس میں دھواں شروع ہو جائے تو پھر اس کا آگے یہ خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آگ نہ لگے۔ اگر آگ لگ گئی تو ایک دم جو ہے یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، تو پھر جو وہ کشتہ صحیح طرح سے نہیں بنتا۔ تو اس کو جب آگ لگنے کے قریب ہو، اول تو پہلے ہی جو ہے میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک اور کڑائی جو ہے وہ اوندے منہ کڑاہی جو ہے وہ اوندے منہ اس کے اوپر دے دیتا ہوں تاکہ جو ہے اس کو آگ نہ لگے۔ اگر کڑائی نہ ہو تو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے پہلے سے ہی کڑائی اس کے اوپر جو ہے وہ اوندے منہ رکھ دیں۔ تو پھر جب اس میں سے دھواں نکلنا ختم ہو جائے تو اس وقت آپ نے اس کو نیچے اتارنا ہے۔ تو جب نیچے اتاریں گے تو انشاءاللہ اس میں سے شنگرف جو ہے وہ کشتہ شدہ ملے گی۔ مگر یہ عمل جو آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے، اگر 2 دفعہ بھی کر لیں تو پھر بھی یہ شنگرف جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، اگر 3 دفعہ کر لیں تو بہت ہی نفیس قسم کا تیار ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب یہ شنگرف تیار ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے جو ہے شنگرف کو کھرل میں ڈالیں، کھرل میں ڈال کر اس کو باریک کھرل کر لیں، اور اس کے لیے آگے آپ نے جو پانی استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے ایک جوشاندہ بنانا پڑتا ہے کہ پان کی جڑ پان کھولنجا جسے کہتے ہیں وہ 1 پاؤ لے لیں، جوین خراسانی جو ہے وہ 100 گرام لے لیں، اور میٹھا تیل یا مدبر کیا ہوا 50 گرام لے لیں، اور لونگ جو ہے وہ 50 گرام لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے برگد جو بڑ یا بوڑ جسے کہتے ہیں اس کے نیچے جڑیں جڑیں سی اس کے تنوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اس کی داڑھی اس کو بولتے ہیں، تو وہ ½ کلو لے لیں۔ اس میں 3 کلو پانی ڈال کر اس کو ابالیں، ابالنا شروع کر دیں درمیانی آگ پہ۔ ابالتے ابالتے جب پانی صرف 1 کلو رہ جائے تو اس کو نیچے اتار لیں،
نیچے اتار کر اس پانی کو پن لیں. 3 دفعہ آپ نے بریک کپڑے سے پننا ہے تاکہ اس کے اندر اس کے ذرات جو ہے وہ نہ جائیں. پھر یہ پانی تھوڑا تھوڑا کھرل میں ڈالیں اور اس کو کھرل کرتے رہیں. کھرل کرتے کرتے جب تمام پانی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ جذب ہو جائے، ختم ہو جائے، خرچ ہو جائے پانی، تو پھر یہ آپ کا شنگرف جو ہے وہ کھانے کے قابل ہے، وہ تیار ہے. تو اس کو آپ جو ہے وہ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ایک چاول جو ہے وہ مکھن کے صبح جو ہے وہ ناشتہ کریں. ناشتے کے بعد آدھا گھنٹہ بعد جو ہے ایک چاول کے قریب جو ہے دودھ، گھی یا مکھن ڈال کر یا بادام روغن دودھ میں ڈال کر اس کے ساتھ آپ نے کھانا ہے. تو جب آپ چند دن استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل سے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ نامردی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور شفا ہو جائے گی. تو اب میں آپ کو یہ آگے دکھاتا ہوں کہ اس کو کیسے آگ دیتے ہیں، اور آگ دینے کے بعد پھر اس کو نکال، جب آگ سرد ہوگی تو پھر میں آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گا کہ یہ کہ کس کلر میں بنا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ خوش ہو جائے گا، اور آپ کی جتنی بھی امراض کے لیے اس کا میں نے استعمال آپ کو بتایا ہے تو وہ ان سب امراض پہ یہ 100% اثر کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. ناظرین یہ دیکھیں کہ میں نے یہ کشتہ 12 سنگا رکھا ہوا ہے. جو کرونا کی میں نے ویڈیو بتائی پہلے لوڈ کی ہوئی ہے میرے چینل پہ ہے، تو اس میں کشتہ 12 سنگا کا استعمال کا میں نے بتایا تھا. یہ اس کو کشتہ جو میں نے جوین کے ساتھ کیا تھا وہ آپ کو دکھایا بھی تھا. تو اس میں سے صرف ایک سینگ لے کر میں نے کھرل کیا تھا، باقی کو کھرل نہیں کیا تھا. تو یہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں. تو یہ اس کلر میں بنتا ہے. تو اب میں نے یہ تقریباً جو ہے وہ تیار ہے. اب اس کو اور ایک آگ دینی ہے تو اللہ کے فضل سے جو ہے یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے یہ بالکل سفید ہو گیا ہے، تو اس کلر میں بنا ہے. تو جب آپ نے اس کو آگ دینی ہے تو زیادہ جو ہے وہ آگ کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس میں یہ گوبر سے جو ہے یہ تھاپیاں جو ہوتی ہیں اس سے اتنی جلدی نہیں بنتا، اس لیے آپ لکڑی کے ٹکڑوں کا استعمال کریں، اس میں اچھی طرح سے یہ بنے گا. تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے جو ہے اس کا کشتہ جو ہے شنگرف کا کشتہ جس کی میں وضاحت کر رہا تھا. تو یہ کشتہ 12 سنگا جو ہے یہ دونوں ملا کر بھی اگر کرونا کے مریض کو دیے جائیں، یا جو آدمی حفظ ما تقدم کے طور پر جو خود عام جو صحت مند آدمی حفاظتی تدابیر کے طور پر استعمال کرنا چاہے تو یہ بھی اس پر جو ہے اللہ کے فضل سے کھانے والے کو کبھی جو ہے وہ کرونا جو ہے وہ نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ جو قوت مدافعت بڑھا دیتا ہے. تو اب میں دکھاتا ہوں آپ کو کیسے کشتہ کرتے ہیں. ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ولادر جو ہے کڑھائی کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک یہ شنگرف والی ٹکیا جو ہے وہ رکھ دی ہے. چلو باقی بھی دونوں اس کے اوپر رکھو آرام سے، ٹوٹے نہ. تو یہ ٹکیا جو ہے یہ تینوں کڑھائی کے اندر رکھیں گے. یہ سفوف بھی تیلیے والا اوپر ڈال دو. اس کے اوپر جو ہے وہ اب یہ باقی بلاوے جو ہے وہ ڈال دو. تو اس طرح ان بلاووں میں جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں. تو بند کرنے کے بعد جو ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے اوپر سے گول کرو. تو یہ اچھی طرح سے گول کرنے کے بعد جو ہے اب ہم اس کو آگ پہ رکھیں گے. تو پھر جو ہے اس کو ہلکی ہلکی آگ پہ جو رکھیں گے، اور جب اس سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اور کڑاہی رکھیں گے تاکہ اس کو آگ نہ لگے. تو یہ تقریباً 6-7 گھنٹے میں اس طرح ہلکی ہلکی آگ پہ اس کو جلانا پڑتا ہے، پھر جا کر یہ بنتا ہے. ناظرین جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو میں نے آگ پہ رکھ دیا، چولہے پر رکھ دیا، گیس والا چولہا ہے. تو اب یہ ہلکی ہلکی آگ پہ جلتا رہے گا. تو 6-7 گھنٹے میں جو ہے یہ مکمل طور پر یہ اس کی راکھ بن جاتی ہے. کیونکہ یہ ایسا کشتہ شنگرف کا ہے تو اس کی بڑی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ اس کے فائدے بڑے ہیں. تو اس لیے
الرجی تو اس کے ساتھ ہو جاتی ہے اگر دھواں پڑ جائے، مگر اس کے فائد کی وجہ سے اس کو بار بار بنانا پڑتا ہے۔ تو اب میں جب بن جائے گا پھر آپ کو دکھاؤں گا۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جو کشتہ شنگرف جو ہے بچھناگ والا، اس کی آگ مکمل ہو گئی تھی، اب ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اب اس کو میں نے نکالا ہے 6 گھنٹے کے بعد۔ تو یہ اب میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر شنگرف کس کلر میں بنا ہے، کتنا بنا ہے، کیونکہ یہ میں نے اس کا وزن جو ہے وہ 50 گرام لیا تھا۔ تو 50 سے 80 گرام تک وزن رکھ سکتے ہیں، تو میں نے اس کے اندر 50 گرام وزن رکھا تھا۔ تو اب اس سے نکالا ہے۔ چلو اس کو جو ہے دیکھو کس جگہ پڑا ہوا ہے، آرام سے، کوئی ڈلی ٹوٹے نہ۔ وہ پلیٹ کے اندر یہ ملی ہے کہ نہیں، ادھر دکھاؤ کہ یہ ڈلی جو ہے اس کی ایک نکل آئی ہے۔ یہ 3 ڈلیاں جو رکھی تھی میں نے، تین ہی وہ گولے بنائے تھی اور 3 ہی یہ شنگرف کی ڈلیاں جو ہے وہ کڑاہی سے ہم نے نکال لی ہیں بلاؤں کے اندر سے۔ تو اب ایسا کرو کہ اس کا وزن کرو۔ یہ 50 گرام اس کا وزن تھا، تو اس کا وزن ڈلی کو آرام سے پلیٹ کے اندر رکھنا، ٹوٹ نہ جائے۔ باقی ڈلیاں بھی رکھو۔ کتنا وزن ہوا ہے؟ 50 پورا ہے۔ دوسری طرف سے دکھاؤ ایسے گھما کر کہ دونوں پلڑے نظر آئیں۔ کہ ناظرین یہ دیکھ لیں کہ اللہ کے فضل سے جو ہے وہ شنگرف جو ہے وہ اپنے پورے وزن میں مکمل نکلا ہے۔ 50 گرام وزن رکھا تھا اور 50 گرام ہی ہے۔ تو اس کی چمک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، قریب کر کے دکھاؤ اس کو۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ شنگرف کے اندر جو ہے وہ پارا مکمل طور پر محفوظ ہے اور با وزن ہے، اور اس کا وزن جو ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے 50 رکھا تھا، 50 ہی نکلا ہے۔ تو اب اسی طرح جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس کو 2 آگے اور دیں گے، پھر جا کر یہ جو ہے وہ کشتہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ کیونکہ اصل اس میں شنگرف کا جو کشتہ ہوتا ہے، تو اب اس کو پلیٹ کے اندر ڈال دو آرام سے۔ تو شنگرف کا جو کشتہ ہوتا ہے اس کی یہی ایک کوالٹی جو ہے اس کے اندر یہی ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کے اندر پارا جو ہے، کیونکہ یہ گندھک منسل اور پارا کا مرکب ہوتا ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا، تو یہ گندھک منسل اور پارا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ محفوظ رہنے چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ اس کا وزن جو ہے وہ پورا ہے، مکمل ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارے کی چمک بھی اس کے اندر جو ہے وہ صحیح ہے، مکمل ہے، چمکدار نظر آ رہا ہے۔ تو یہی کوالٹی اس کے اندر ہونی چاہیے، پارا بھی محفوظ ہونا چاہیے اور اس کی چمک بھی پوری ہونی چاہیے، اور اس کا وزن جو ہے جتنا آپ رکھیں وہ وزن بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، اس سے کم وزن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پارا اڑ جائے تو یہ شنگرف بیکار ہے، کیونکہ پارے ہی کا اس کے اندر کشتہ ہوتا ہے، یہی چیز جو ہے وہ طاقت دیتی ہے۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو دوبارہ پھر آپ سے اپیل ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں اور بیل والے نشان کو دبا دیں، تاکہ آئندہ آپ کو جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میں اس سے بہتر بھی ویڈیو جو ہے کافی نسخے میرے پاس ہیں، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ شکریہ۔ حکیم مشتاق احمد، سائیوال۔